अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। अल्लाह पाकिस्तान का झंडा, अल्लाह पाकिस्तान का ग्रीन पासपोर्ट और ग्रीन परचम इसी तरह दुनिया भर में लहराता रहे। बहुत सारी दुआएं हैं पाकिस्तान के साथ। इससे पहले कि ज़रा वीलो की तरफ चले, मेरे दिल की एक भड़ास जिसे कहते हैं ना, मैं उसके बारे में आपको बताऊं कि मुझे देखें, ये एक बहुत बड़ी इज़्ज़त है जो हमें दुनिया भर से मिल रही है। ये बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं ना कि एक एजाज़ है जो दुनिया भर से हमें मिल रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त तीसरी आलमी जंग भी कहा जा रहा था, एटॉमिक जंग भी कहा जा रहा था, उसको होस्ट करने जा रहा है। ये छोटी चीज़ नहीं है, ये किसी भी तरह से छोटी चीज़ नहीं है। हमारा काम था कि दोनों फ्रीकैन को टेबल पर मुज़ाकरात की ला के बिठा देना। वो हमने कर दिया जो दुनिया का मुश्किल तरीन काम था। एक ऐसा सदर जो एक तहज़ीब मिटाने की बातें कर रहा है, जो कह रहा है कि एक रात में पूरे मुल्क का नामो निशान मिटा देंगे, जो पानी के ज़खायर को तबाह करना चाहता है, जो इलेक्ट्रिसिटी के बनाने वाले तमाम कारखानों को तबाह करना चाहता है, जो तहज़ीब ख़त्म करने का मतलब क्या है, हमने उसको भी लाकर टेबल पर बिठा दिया है। अब ईरान जो है वो आखिरी दम तक लड़ना चाहता है, आखिरी दम तक वो आखिरी हद तक जाना चाहता है। दोनों का गुस्सा इस वक्त आसमान से बातें कर रहा है, लेकिन हमारा काम था सामने लाकर बिठा देना, और वो इंशाअल्लाह ताला हम बिठा देंगे। कुछ घंटों की दूरी पर है, 24 घंटे भी नहीं बल्कि 24 घंटों से की भी दूरी पर है पाकिस्तान में ये जो टेबल सजने जा रहा है, पाकिस्तान में ये जो जिरगा होने जा रहा है, पाकिस्तान में ये जो इंटरनेशनल पूरी दुनिया की नज़रें हैं, वहाँ पर कुछ गिद्ध भी बैठे हुए हैं। वो गिद्ध इस वक्त क्या दुआएं मांग रहे होते हैं, या वो ऐसे गिद्ध हैं कि अगर पाकिस्तान की टीम जो है वो वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेल रही हो तो वो उस पर भी दुआएं करेंगे कि ये हार जाए, क्योंकि फिर वो गवर्नमेंट पर तनकीद करें, देखें जी कि पाकिस्तान की टीम जो है इस गवर्नमेंट के अंदर वर्ल्ड कप हार गई है, क्योंकि वर्ल्ड कप तो सिर्फ इमरान खान के दौर में जीता था। वो यहाँ पर बैठकर भी कुछ इसी किस्म की दुआएं मांग रहे हैं, वो यहाँ पर बैठकर भी कुछ इसी किस्म की चीज़ें कर रहे हैं। अब देखें मेरे पीछे जो मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस्लामाबाद की व्यूज़ आ रहे हैं मेरे पीछे, लेकिन उनको ये बर्दाश्त नहीं है। वो चाहेंगे, खुदा ना करे मुज़ाकरात में कोई ऐसी चीज़ नज़र आएंगे तो सारा मुद्दा पाकिस्तान पर डाल देंगे। हालांकि पाकिस्तान का काम जो है वो सामने बिठा देना है मुज़ाकरात की टेबल पर, और दरमियान में जो पाकिस्तान कर सकता है वो कर रहा है। लेकिन खुदा ना करे कोई ऐसी बात हुई तो उसका ज़िम्मेदार हरगिज़ पाकिस्तान नहीं होगा, बल्कि वो दोनों ताकतें होंगी जो आपस में इस वक्त लड़ रही हैं। लेकिन इन गिद्धों का काम ही ये है, ये गिद्धे जो हैं यूरोप में या अमेरिका में बैठी हुई हैं, इनको जहाँ से कुछ टिकट भेजता है, जहाँ कोई खाने का लारा लगाता है, जहाँ पर कोई इनको कोई 1000, 1500, 2000 डॉलर इनकी जेब में डाल देता है, ये उड़ते हैं जिस मुल्क में रह रहे हैं, वहाँ से उड़कर किसी दूसरे मुल्क में जाकर वहाँ पे जाकर ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एंटी स्टेट बातें करके अपना 1000, 1500 खरा कर आते हैं। लेकिन इनको शायद अंदाज़ा ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं इस मुल्क के ख़िलाफ़, इस मुल्क की जड़ें कितनी खोखली कर रहे हैं। तो मैंने कहा ज़रा मेरा ये एक क्योंकि मैं सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मुझे नज़र आता है कि ये क्या करने जा रहे हैं और क्या करते हैं। ईरान ने जंग बंदी के बाद जो हालात हैं उस पर भी बता दिया है कि जी हम जंग के बाद क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जो जंग में ईरान तबाह हुआ है उसको हमने बनाना भी है, उसको हमने दोबारा तामीर भी करना है। तो उसने आबनाए हरमज़ से हर गुजरने वाले जहाज़ से टैक्स वसूल करने का फ़ैसला किया है, क्योंकि ईरान जो है वो दोबारा फिर अपने मुल्क को दोबारा तामीर कर सके। लेकिन इस पर ट्रंप का भी बड़ा सख्त किस्म का रद्द अमल आया है। उन्होंने कहा जी कि हमारी इत्तला के मुताबिक ईरान अगर कोई ऐसा प्लान बना रहा है कि वो जितने भी जहाज़ आबनाए हरमज़ से गुजरेगा उस पर कोई टैक्स लेगा, और अगर वो कुछ ऐसा सोच रहा है तो वो ऐसा ना सोचे, और अगर ऐसा हो रहा है तो उसको फौरी बंद करे। मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। ट्रंप ने जो करना था वो कर लिया, जो तबाही मचानी थी वो तबाही मचा ली है। अब वो ऐसा नहीं कर सकते या उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ज़ाहिर है वो ईरान की मलकियत है, और अगर ईरान वहाँ से गुजरने पर टैक्स लेता है तो दुनिया के हर मुल्क का राइट है। आप आसमान की बात करें तो वहाँ पर जो एयर स्पेस है वहाँ से गुजरने वालों से टैक्स लिया जाता है। तो यहाँ पर अगर वो ले रहे हैं, और ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में ले रहे हैं जैसे पूरी दुनिया खामोश थी, वो तबाह हो रहा था, खामोश थी, मतलब ज़ाहिर है रोकने वाला कोई नहीं था, अमेरिका को ताकतवर है, कौन रोके। अब वो अगर ऐसा करने जा रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये किसी हद तक उनको जायज़ होना चाहिए कि वो अपने मुल्क को तामीर करने के लिए दुनिया भर में जो इस वक्त वहाँ से जहाज़ गुजरेंगे उनसे अपना टैक्स वसूल करें। बट एनी हाउ ये आने वाले दिनों में देखेंगे कैसे चलता है और यह क्या होता है।
پاکستان خطے کی جنگیں بند کرانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئی ہے۔ لبنان کے وزیر اعظم نے پاکستان کے وزیر اعظم سے فوری جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرنے کا درخواست کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ لبنان میں 3 دن پہلے بدھ والے دن ایک بہت بڑا حملہ ہوا، اسرائیل کی طرف سے 100 مختلف مقامات پر حملہ کیا گیا، جس میں کیپٹل بیروت کے اندر یہ سارا کچھ کیا گیا، جہاں پہ بہت سارے جو وہاں کی عوام ہے وہ شہید ہوئی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے 100 جگہوں پہ اگر مقامات پر حملہ کیا گیا تو وہاں پر شہادتیں تو ہوں گی، لیکن جس طرح سے تباہی ہوئی ہے وہ بھی سامنے ہے۔ تو لبنانی وزیر اعظم نے پاکستان کے وزیر اعظم سے کہا ہے کہ آپ کردار ادا کریں، وہی کردار جو آپ امریکہ اور ایران کے درمیان میں کر رہے ہیں، وہی کردار آپ امریکہ جو اسرائیل ہے اور بیروت ہے اس کے درمیان میں کریں لبنان کے۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کو لبنان پر حملے ختم کرنے کا کہا ہے۔ اسرائیل نے لبنان سے مذاکرات کرنے کا اعلان کر دیا۔ پاکستان نے ایک اور جنگ بندی کرا دی، یعنی ٹرمپ کے ذریعے امریکہ اسرائیل ایک اور جنگ بندی۔ اچھا، یہ ہوا بھی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے، جو کہ ظاہر ہے امریکہ کا بڑا پریشر ہے ان پر، امریکہ نے بڑا ان کی مطلب ٹھیک ٹھاک قسم کی بینڈ بجائی ہے، تو اس کے بعد انہوں نے کہا ہے جی کہ اس کو آپ بند کریں، اور بند کرنے کے جو اسرائیلی وزیر اعظم ہے اس نے اپنی کیبنٹ سے کہا ہے کہ ہم لبنان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارے مسائل ہیں وہ مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں، تو اپنی کیبنٹ کو حکم دیا ہے کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے میک شور کریں اور مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں۔ اب دیکھیں یہاں پر وہ ظاہر ہے اسلام آباد میں اس لیے نہیں ہو سکتے یا ہم اس لیول پہ جا نہیں سکتے، ہم امریکہ سے کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے سفارتی تعلقات ہیں نہیں، ہم نہ اس کو کچھ برا کہہ سکتے ہیں نہ کچھ اچھا کہہ سکتے ہیں، روک سکتے ہیں، لیکن روکنے کا طریقہ کار وہی ہے جو میاں محمد شہباز شریف صاحب نے کہا ہے، اور وہ ہے امریکہ سے کہا جائے کہ جناب اپنے اس لیب پالک کو سنبھالیں اور اس کو منع کریں، ایسا نہ کرے۔ اسلام آباد مذاکرات میں شریک ہوں گے، لیکن امریکہ کی دھوکہ دہی والی فطرت پر شکوک ہیں۔ ایران کے نائب صدر محمد رضا عارف نے کہا ہے کہ ایران اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات میں فعال طور پر شرکت کریں گے، پورے اختیارات کے طور پر آئیں گے، تاہم امریکہ کی دھوکہ دہی والی فطرت کے سبب گہرے شکوک و شبہات ابھی باقی ہیں۔ ظاہر ہے ایسا وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کے ماضی کے جو امریکہ کے ساتھ ظاہر ہے تعلقات ہیں، امریکہ کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہیں ان کی، جس کی بنا پر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مذاکرات میں ضرور شریک ہو گئے، لیکن ان کے تحفظات ہیں۔ ایرانی نائب صدر نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت روکنے کے لیے عبوری جنگ بندی ممکن بنانے پر پاکستان کی کاوشوں کی ستائش کی گئی ہے۔ محمد رضا عارف کا کہنا تھا کہ ایران اسلام آباد مذاکرات پوری اتھارٹی کے ساتھ شریک ہوگا، اور ان مذاکرات کا ہدف اپنی فوجی کارروائیوں کو سفارتی طور پر مزید تقویت دینا ہوگا۔ نائب صدر نے مزید کہا کہ جنگ کے ان 40 دنوں میں ایران نے دشمن کے اندازوں کو غلط ثابت کیا، اور یہ جنگ اسٹریٹجک حکمت عملیوں میں علاقائی اور عالمی تبدیلیوں کے لیے فیصلہ کن موڑ ہے۔ قوم کے عزم نے دشمن کو سیاسی اور سیکیورٹی محاذوں پر شکست دی ہے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، یہاں پر کوئی کسی قسم کی غلط نہیں ہے، یہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ایسا ہوا ہے کہ ایران نے دنیا بھر کے جو اندازے ہیں وہ غلط ثابت کر دیے۔ ایران کی 40 سال کی جو تیاری تھی کہ امریکہ کے ساتھ ایک نہ ایک دن جنگ ہونی ہے، اس جنگ میں جو ہے وہ فاتح جو ہے وہ، آپ دیکھیں نا، دنیا کی ہر جنگ میں کوئی نہ کوئی فاتح ہوتا ہے، دنیا کی ہر جنگ میں کوئی نہ کوئی لوزر ہوتا ہے۔ تو لوزر اور فاتح کا فیصلہ کس بات پہ ہوگا؟ جو طاقتور ترین ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آ کر بیٹھنا چاہتا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں، اور جس کو کمزور سمجھا جا رہا ہے، اور جس کو تنہا سمجھا جا رہا ہے، جس کو سمجھا جا رہا ہے جس کے پاس ٹیکنالوجی کوئی نہیں ہے، اس کے پاس فوج کوئی نہیں ہے، اس کے پاس بحری جہاز کوئی نہیں ہے، اس کے پاس فلائی کرنے کے لیے جہاز کوئی نہیں ہے، وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر رہا ہے۔ تو پھر اگر یہ دیکھا جائے تو یہاں پر اگر مذاکرات کی ٹیبل پہ آ رہے ہیں تو لوزر جو ہے وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہوں گے، اور جو ونر ہے وہ ایران ہوگا۔ یہ تو پوری دنیا کہہ رہی ہے اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے۔ امریکہ جہاں ایران جنگ بندی کے بعد پاکستان دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ پاکستان کی میزبانی میں ایران اور امریکہ کے مذاکرات آج اور کل اسلام آباد میں ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق وفود کی سطح پر مذاکرات آج اور اہم مرکزی مرحلہ وار ہفتے کو ہوں گے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، امریکی مذاکرات کار سٹیف وٹکوف اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیرڈ ڈکشنر بھی پاکستان آئیں گے، اور ایران کی نمائندگی وزیر خارجہ عباس اراغچی کریں گے، اور ایرانی پارلیمنٹ کے جو اسپیکر باکر ہیں وہ کافی سخت اس پہ ان کا رویہ ہے، اور وہ کافی سختی سے پیش آتے ہیں۔ آپ ان کے بیانات دیکھیں، ان کی بہت ساری جو ٹویٹس وغیرہ ہے وہ دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ جتنا بڑا وہ وطن پرست ہے، اور اپنے وطن کے لیے، اپنے عوام کے لیے کتنا دل میں درد رکھتے ہیں۔
وزیراعظم شہباز شریف نے مذاکرات کے مقام کا دورہ کیا جہاں انہوں نے سیکیورٹی کے معاملات کا یہ دیکھیں اس پہ بھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا رہا، اس کو نہیں چھوڑا جا رہا، باقی انتظامیہ پہ وزیر اعظم خود جو مذاکرات کی ٹیبل ہے وہاں پہ خود جا رہے ہیں، وہاں پر جا کر خود بیٹھ رہے ہیں اور وہاں پہ جا کر ان معاملات کو خود اپنی نگرانی میں دیکھ رہے ہیں تاکہ کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی ایران امریکہ مذاکرات کے لیے پاکستان آمد سے قبل ہی سوشل میڈیا پر جو میمز ہیں اس کی جو ایک بھرمار ہے ڈیفینیٹ۔ امریکہ ایران جنگ بندی کے بعد پاکستان دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ پاکستان کی میزبانی میں ایران امریکہ کے مذاکرات میں آج اور کل اسلام آباد میں ہوں گے۔ اسی سلسلے میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس آج رات پاکستان پہنچیں گے۔ سوشل میڈیا صارفین نے جے ڈی وینس پر معتدل میمز بنائی، انہیں آتے ہی مارننگ شو میزبان ندا یاسر کے شو میں مدعو کر لیا جائے گا۔ اس طرح ایک صارف نے میم بنائی کہ جے ڈی وینس اتوار بازار جائیں گے تو انہیں اپنی شرٹ دکھائی دے گی جو فروخت ہونے کے لیے بازار میں موجود ہوگی۔ ایک صارف نے یہ بھی کہا کہ جے ڈی وینس اپنا پی ٹی اے پروف آئی فون پاکستان لے کر آنا ورنہ وہ یہاں پر نہیں چلے گا۔ ظاہر ہے میم جو ہیں وہ تو آلویز وہاں پہ کھڑی رہتی ہے۔ ایک بڑی مزے کی چیز جو میں دیکھ رہا ہوں اور بڑی اس سے تکلیف ہو رہی ہے جب یہ بات ہم کرتے ہیں، ہمارا جو گرین پاسپورٹ ہے، عمران خان صاحب نے ایک لارا لگایا تھا کہ وہ جب اقتدار میں آئیں گے تو گرین پاسپورٹ کی عزت ہوگی۔ آپ کو ایئرپورٹوں پہ ایک پروٹوکول ملا کرے گا، دنیا کے بہت ساری جگہوں پہ جب ان کو پتہ لگے گا آپ کے پاس گرین پاسپورٹ ہے تو ایک خاص پروٹوکول دیا جائے گا۔ عمران خان صاحب نے تو صرف لارا لگایا تھا لیکن میاں محمد شہباز شریف صاحب نے وہ سچ ثابت کر دکھایا۔ آپ ابھی دیکھ لیں سوشل میڈیا پر کسی بھی پلیٹ فارم پر چلے جائیں، انسٹا پہ چلے جائیں، ٹک ٹاک پہ چلے جائیں، آپ ایکس پر چلے جائیں، فیس بک پر چلے جائیں، تھرینڈر پر چلے جائیں، آپ کو ہر جگہ پہ پاکستان کا گرین پاسپورٹ جو ہے وہ ٹرینڈ میں نظر آئے گا۔ اور وہ خاص طور پہ یوتھ کہا جاتا تھا یا سمجھا جاتا تھا کہ وہ ایک کلٹ کے ساتھ ہیں، وہ ساری کی ساری جو یوتھ ہے آپ کو اس وقت گرین پاسپورٹ چہرے پر لگا کر، ہاتھ پر لگا کر، گال پر لگا کر دنیا کی ہر جگہ پہ بہت سارے ممالک، چاہے وہ امریکہ ہے چاہے وہ کینیڈا ہے، جہاں بھی ہے آپ کو نظر آئے گا کہ وہ لوگ جو ہیں اس کے ساتھ اپنی تصویریں بنا رہے ہیں، اس کو دکھانا، بلکہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں اب چھپانا نہیں اب دکھانا ہے۔ مطلب اب جو ہے لوگوں کو دکھانا ہے کہ یہ ہمارا پاسپورٹ جو ہے گرین، پہلے ہم چھپاتے تھے آگے پیچھے کر کے نظراں ویکھ کے دال آگے لنگ جاندے سی، لیکن اب ہم فخر کے ساتھ اپنے ماتھے کے اوپر لگا کر پاکستانی پاسپورٹ کراس کریں گے، کیونکہ اس وقت جو گرین پاسپورٹ ہے اس کی دنیا میں جو عزت ہے، اس کی دنیا میں جو ریکارڈ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ ایسا ہے بھی پریکٹیکلی بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، میرے اپنے ساتھ ہوا، لیکن ظاہر ہے ہمارا ایک کلٹ سے مقابلہ ہے اور اس کلٹ کا کہنا یہ ہے کہ یہ سارا کچھ پتہ نہیں ایک مہم چلائی جا رہی ہے۔ بھائی جان اگر مہم بھی چلائی جا رہی ہے تو پاکستان کے لیے چلائی جا رہی ہے، پازیٹیو چلا جا رہی ہے، تو تم بھی پاکستانی ہو بے غیرت ہو، تم کو تکلیف کیا ہے اس بات سے؟ اگر ایسا ہو رہا ہے اور ایسا اگر کسی مرضی سے کیا جا رہا ہے یا اس سے کچھ کروایا جا رہا ہے یا اس سے تمہیں تو خوشی ہونی چاہیے، تمہیں اس سے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تمہیں اس سے کون سی کوئی مطلب کہ تمہارے کون سے پیسے تو خوش ہونا چاہیے، لیکن ظاہر ہے وہ قوم یوتھ جو ہے وہ میں اب کیا لفظ بولوں ان کے لیے، وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ میں نے ویڈیو دیکھی جاپان کے ایک جاپان کا میں نے گروپ دیکھا، وہاں پر جو ہے ڈانس ہو رہا ہے کون سے گانے پر؟ دل دل پاکستان پہ۔ تو کیا وہ بھی پروموشن کر کے ہم نے کرایا ہے؟ وہ اب جاپانی بھی جو ہیں وہ آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، وہ آپ سے محبت کر رہے ہیں، آپ سے پیار کر رہے ہیں، وہ بھی گانے بنا رہے ہیں اور ڈانس کر رہے ہیں۔ اور کون سے ڈانس کر رہے ہیں، کس پہ کر رہے ہیں؟ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے کا احسن اقدام سوشل میڈیا پر بچوں اور خواتین کو درپیش ہراسمنٹ بلیک میلنگ کے خاتمے کے لیے اقدامات کی منظوری دے دی ہے۔ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے پنجاب سائبر کرائم یونٹ کی قیام کا فیصلہ کیا ہے، جس کا مقصد متاثرہ افراد کو فوری اور محفوظ سہولت جو ہے وہ فراہم کرنا ہے۔ سوشل میڈیا ہراسمنٹ بلیک میلنگ کے خاتمے کے لیے پنجاب سائبر کرائم یونٹ کی قیام کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اب متاثرہ بچوں اور خواتین کو تھانے جانے کی ضرورت نہیں ہے، موبائل یونٹ خود ان تک پہنچے گا، جبکہ ورچوئل پولیس اسٹیشن اور پی کے ایم ایپ کے ذریعے شکایت درج بھی کروائی جا سکتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق حکومت نے متاثرہ افراد کی شناخت مکمل طور پر خفیہ رکھنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ سائبر مجرمان کے خلاف سخت سزاؤں کے لیے قانون سازی بھی کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ سائبر کرائم ایک بڑا چیلنج ہے، نئی نسل کو محفوظ بنانے کے لیے ہر ممکن جو ہے اقدامات بھی کیے جائیں گے۔ دیکھیں میں کیونکہ ظاہر ہے مجھے اتفاق ہوا، ایک نہیں بار بار اتفاق ہوا
سیف سٹی جانے کا، یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ سیف سٹی میں ہوتا ہے۔ سیف سٹی ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسا ادارہ ہے جو شہباز شریف نے بنایا تھا، لیکن مریم نواز نے اس کو بلندیوں پر پہنچا دیا۔ اس میں ایسی ایسی چیزیں شروع کروائی ہیں، اس میں ایسے ایسے کام ہو رہے ہیں کہ آپ یہ جو آپ محفوظ ہیں، یہ جو آپ اپنے گھروں میں آپ بہتر اور محفوظ تصور کرتے ہیں، یہ وہ سیف سٹی کا کمال ہے۔ وہ کیمرے ہیں، وہ پیچھے کام کرتے ہوئے ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بچے ہیں جو صبح سے لے کے شام تک کام کرتے ہیں، اور احسن صاحب جو اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، انہی کے اندر یہ سارا کچھ بیٹھ کے ہوتا ہے، کیونکہ پولیس کے نظام انہی سے منسلک ہے، وہی سارا کچھ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس ایپ کے ذریعے اب آسان ہو گیا ہے، اگر آپ کو کوئی ہراسمنٹ ہے تو آپ کو پولیس کے پاس نہیں جانا پڑے گا، اور آپ کی جو شناخت ہے وہ بھی خفیہ رکھی جائے گی کہ آپ نے شکایت کی ہے، یہ بھی نہیں پتہ لگے گا، اور مجرم کو سزا بھی ہو جائے گی، مجرم کی چھترول بھی ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں نا یورپ میں آپ کسی کو پہچاننے کے لیے لے کے جائیں تو اس کو ایک ایسے شیشے کے پیچھے رکھا جاتا ہے جس میں آپ اس کو نظر نہیں آ رہے ہوتے، تو وہ دیکھ نہیں سکتا کہ آپ اس کی شناخت کر رہے ہیں کہ کل وہ آپ سے بدلہ لے کے آ گیا۔ تو مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے، وہ جب دن سو کر اٹھتے ہیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ ایسا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ خاص طور پہ مجھے آج بھی یاد ہے مریم نواز کا وہ انٹرویو جو میں نے ان کو کیا تھا کہ جو وومنس، خاص طور پہ عورتیں جو ہیں وہ ریڈ لائن ہے، اور ان پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، سلامت رہے، خوش رہے، اسی طرح ہنستے مسکراتے رہے، اور پاکستان کو خدا کی ذات اسی طرح عزتیں دیتا رہے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔